अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस चैनल पर मैं आपकी भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ और खौफनाक वाक़यात को नरेट करती हूँ। अगर आप भी अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल मौजूद है, वहाँ भेज सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खौफनाक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। आज की कहानी बसाम अली ने कराची से शेयर की है। आइए कहानी को उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम बसाम अली है। ये कहानी कैंजर झील की है। ये ईद के दिनों की बात है। हम सब दोस्तों ने ईद के तीसरे दिन पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाया। वजह ये थी कि ईद की छुट्टियां मिली हुई थी। बहुत अरसे बाद ऐसा हो रहा था कि सब यार दोस्त मिलकर पिकनिक जा रहे थे। बचपन के दोस्त थे। तालीम मुकम्मल होने के बाद अब इतना मिल बैठने का वक्त नहीं मिल पाता था। अभी भी बदर ने सब दोस्तों को मुश्किल से इकट्ठा किया था। सब जोश व खरोश से तैयारियों में लग गए। हमने एक हाई एस गाड़ी बुक की। खाने पीने के सामान का इंतज़ाम किया गया। ईद के दूसरे दिन हम लोग रात 3 बजे रवाना हुए। इरादा यही था कि झील पर जाकर ही नाश्ता करेंगे। लड़के मजाक मस्ती में लगे थे। ऊंची आवाज़ में गाने चल रहे थे। हम स्टील टाउन की तरफ के रोड से गुजर रहे थे कि रोड के बीचों बीच किसी ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। गाड़ी झटके से रुक गई। हम सब भी आगे झुक झुक कर देखने लगे। हमें यही लगा कोई पुलिस वाला होगा। अक्सर औकात यहाँ पुलिस वाले गाड़ियाँ चेक करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ रोड पर एक बुज़ुर्ग सफ़ेद लिबास में मलबूस खड़े थे। हमारा एक दोस्त जो फ्रंट सेट पर बैठा था, उसने बुज़ुर्ग से पूछा, चाचा क्या हुआ है, खैरियत तो है? उन्होंने मध्यम आवाज़ में कहा, बेटा मैं यहाँ अपने बेटे के घर आया था, लेकिन अब वो उस घर में नहीं है, कहीं और घर शिफ्ट किया है। ना उसका नंबर है मेरे पास और ना ही पता है। मेरे दोस्त ने कहा, बाबा जी हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? उसने कहा, बेटा ठट्ठा स्टॉप से पहले एक जगह आती है, मुझे वहाँ उतार देना। रात का टाइम है, ना सवारी मिल रही है और ना मेरे पाँव में इतना दम है कि मैं खड़ा हो सकूं। मेरे दोस्त बदर ने उन बुजुर्ग को गाड़ी में अंदर आने को कहा कि उनकी मदद हो जाए। हम वहाँ से आगे सफ़र के लिए रवाना हो गए। वो एक बारिश बुजुर्ग थे, हाथ में तस्बीह भी थी। ड्राइवर ने शायद बाबा जी की वजह से म्यूज़िक ऑन नहीं किया। गाड़ी ज़रा ही दूर चली होगी। हमारा एक दोस्त करीम उन बुज़ुर्ग को देखकर बोला, ओए गाने लगाओ, ऐसा ना हो कि तबलीग शुरू हो जाए। गाड़ी ज़रा ही दूर चली होगी। हमारा एक दोस्त करीम उन बुज़ुर्ग को देखकर बोला, ओए गाने लगाओ, ऐसा ना हो कि तबलीग शुरू हो जाए। बाबा जी ने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा, बेटा अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं उतर जाता हूँ। सब दोस्तों ने करीम को डांटा कि चुप हो जाओ, तो उसने मुंह बना लिया। वो वैसे भी बचपन से बड़ा बदलिहाज लड़का था। गुस्से का तो बड़ा ही तेज़ था। आए दिन उसके झगड़े हो जाया करते थे। कुछ साल से वो लोग दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन करीम कांटेक्ट में था, इसीलिए वो आज की पिकनिक में भी आ गया। उसकी इस बात से अंदाज़ा हो गया था करीम आज भी वैसा ही है। मैंने ड्राइवर से कहा, तुम गाने लगा दो। जैसे ही म्यूज़िक ऑन हुआ सब दोस्त मस्ती में आने लगे। हिला गिला और डांस शुरू हो गया। मेरी सेट ऐसी थी कि मुझे सेट पर बैठे बाबा जी का चेहरा गाड़ी में लगे आराइशी शीशों में दिखाई दे रहा था। मेरी नज़र उन पर पड़ गई और मैं चूक गया। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, लेकिन कुछ और भी था जो अजीब था। मैं उन पर से नज़र हटा ना पाया और फिर मैंने देखा, नाचते हुए ज़ुबैर को करीम ने जान कर टांग उड़ाई। वो बाबा जी के ऊपर जा गिरा। उस शोर व गल में हंसी ठट्ठे भी शामिल हो गए, लेकिन ज़ुबैर उठकर खड़ा हुआ और फिर पिछली सेट पर जाकर बैठ गया। सबको लगा उसका मूड ख़राब हो गया है। अचानक म्यूज़िक बंद हो गया। मेरे दोस्त ने मोबाइल का पेन चेक किया। शायद वो ढेली हो, लेकिन वो सही थी। उसने काफ़ी कोशिश की, लेकिन म्यूज़िक ऑन ना हुआ। मेरे दूसरे दोस्त ने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन म्यूज़िक सिस्टम एट से मिस ना हुआ। हम सब के सब जैसे मायूस हो गए। सारे दोस्त ड्राइवर पर चलाने लगे कि अभी के अभी उसे ठीक करो, हमारी पिकनिक का सारा मज़ा ख़राब कर दिया। करीम गुस्से से बोला, वो कुछ ज़्यादा ही बिगड़ रहा था। वो फिर बेतकी बोल पड़ा, ये सब इस बाबा की वजह से हो रहा है। जब से ये गाड़ी में बैठे हैं तब से ही ये शुरू हुआ। उसकी बात पर सब उसको घूर कर रह गए। बाबा जी अभी भी उस चेहरे को देख रहे थे। उन्होंने करीम की इस बात पर उसको जिस तरह देखा, मुझे पता नहीं क्यों खौफ से झिझरी सी आ गई। ऐन इसी वक्त उन्होंने मेरी तरफ देखा। हमारी नज़रें मिली। मेरे दिमाग में जैसे उनकी आवाज़ गूंजी,
میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں ایک جنات قبیلے کا سردار ہوں۔ اگر میں چاہوں تو ابھی ابھی تم لوگوں کو نقصان پہنچا دوں، لیکن تمہارے دوستوں کی وجہ سے سو رہا ہوں۔ وہ گویا جیسے کریم کو کہہ رہے تھے۔ میری بولتی بند ہو گئی، میں اپنی جگہ سن ہو گیا۔ اسی پل سنسان سا راستہ شروع ہو گیا تھا۔ ہم ٹھٹھا کے قریب پہنچنے والے تھے۔ بابا جی نے ڈرائیور سے کہا، بیٹا گاڑی روک دو۔ جیسے ہی گاڑی روکی تو سب یہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ عجیب بات یہ ہوئی، روڈ پر بابا جی کو لینے بہت سے لوگ آئے تھے۔ سب حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ اتنے سارے لوگ کہاں سے نمودار ہوئے۔ سب پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، خوف زدہ اور حیران بھی تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ نہ تو بابا جی نے کسی کو کال کی تھی، لیکن میں تب بھی سن بیٹھا تھا۔ جو لوگ بابا جی کو لینے آئے تھے وہ کوئی عام لوگ نہیں لگ رہے تھے۔ ان سب نے کچھ الگ طرح کے ملبوسات زیب تن کیے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی آگے آیا اور شکریہ ادا کیا کہ یہ بزرگ ہمارے قبیلے کے سردار ہیں جسے آپ لوگ لائے ہو۔ بابا جی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جاتے جاتے کریم کو بولا کہ یہی غصہ ایک دن تم کو لے ڈوبے گا۔ ان کو اتار کر ڈرائیور نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پھر نہ صرف ایک نے بلکہ 3-4 لڑکوں نے پیچھے مڑ کر گاڑی سے سر نکال کر بھی دیکھا۔ روڈ سنسان پڑا تھا، کوئی بندہ نہیں تھا۔ یہ بھی حیرت کی بات تھی۔ باقی کا سفر بغیر میوزک اور بغیر بات کیے گزرا۔ سب خوف میں مبتلا تھے۔ میں اس خوف کی وجہ جانتا تھا، اور نہ صرف میں بلکہ گاڑی میں موجود اور لوگ بھی جان گئے کہ اللہ اللہ کر کے ہم سب کینجر جھیل پہنچ گئے۔ ہم جھیل پر پہنچ تو گئے، لیکن وہ جوش و خروش، وہ ہنسی مذاق جو سفر کے آغاز میں تھا، اب سب غائب ہو چکا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، سورج کی پہلی کرنیں پانی پر پڑ رہی تھیں۔ یہی منظر دیکھنے کے لیے تو ہم نے رات کا سفر کیا، لیکن ہمارے دلوں پر رات کی دہشت کا سایہ ابھی باقی تھا۔ میں اپنی جگہ خاموش تھا اور کریم بھی چپ چپ تھا، اور ڈرائیور نے یہاں پہنچنے پر ہی کہہ دیا، ہم یہاں سے شام 4 بجے نکل جائیں گے، آپ لوگ دیر نہیں کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں جا کر سو گیا۔ ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد کچھ موڈ چینج ہوا، موسم بھی خوبصورت تھا۔ میں بھی اس بات کو بھلا کر دوستوں میں لگ گیا۔ کریم اب بھی خاموش بیٹھا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ وہی جو سب سے زیادہ بولتا تھا، اب وہ ایسے خاموش تھا جیسے کسی انجانے خوف نے اسے جکڑ رکھا ہو۔ لڑکے اس کو بھی پکڑ کر لائے اور سب ہنسی کھیل میں لگ گئے ہوں، اس بات سے بے خبر کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ چپ چاپ بیٹھا، کبھی پانی کو گھورتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا۔ میں نے قریب جا کر اس سے کہا، کیا ہوا بھائی؟ ابھی تک اس بات کے زیر اثر ہو؟ کریم نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار اتنے گہرے لہجے میں بولا، میں نے اس بزرگ کی آنکھوں میں کچھ ایسا دیکھا جو میں کبھی نہیں بھول سکتا، جیسے وہ مجھے اندر سے جانتے ہوں۔ میں خاموش رہا۔ میں نے اسے اپنی کیفیت نہ بتائی۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو میں نے گاڑی میں اس لمحے محسوس کیا۔ دوپہر ہوتے ہی ہم نے کھانا کھایا۔ کچھ دوست سو گئے، کچھ بیٹھے چائے پینے لگے۔ میں نے دیکھا اب تو کریم بھی نارمل تھا۔ اچانک وہ اٹھ کر آگے کی طرف ایک پتھر کے قریب گیا۔ ایک زوردار آواز آئی، چل ہٹ۔ یہ ہم سب متوجہ تھی۔ ہم سب متوجہ ہو گئے، اور پھر کریم کے چیخنے کی آواز آئی جیسے وہ کسی سے جھگڑ رہا ہو، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہم تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بھاگے۔ وہ ایک دم زوردار جھٹکا کھا کر زمین پر جا گرا اور چیختے ہوئے بولا، تو نے مجھے دھکا دیا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ کریم ہواؤں سے لڑ رہا تھا۔ ہم حیران پریشان تھے۔ ہم نے اس کو پکڑنا چاہا، لیکن وہ ہم سے خود کو چھڑاتا آگے بڑھ جاتا اور پھر پیچھے آ گرتا، جیسے کوئی اس کو اٹھا کر پھینک رہا ہو۔ کریم کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ چلا رہا تھا، ہمارے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک دوست کو کہا، باقی لڑکوں کو بلا کر لاؤ۔ وہ بھاگ کر چلا گیا۔ ہم بے مشکل اس کو گھسیٹ کر ہٹ تک لائے، اس کو پانی پلایا۔ میں نے اس کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ ابھی بھی غصے میں چیخ رہا تھا۔ کس پر چیخ رہا تھا پتہ نہیں۔ وہ کچھ دے گیا ہے، کچھ چھوڑ گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس شور میں زبیر کی آواز کان میں پڑی۔ میں دیکھا زبیر کی بھی حالت غیر ہو رہی تھی۔ سمجھ تو میں رہا تھا، بہتر یہ لگا ہم وہاں سے نکل جائیں،
میں نے کریم کے پاس ایک دوست کو کھڑا کیا۔ وہ اب تھک کر خاموش ہو چکا تھا۔ دوسرے دوست بھی اٹھ کر آ گئے تھے۔ آپس میں یہی طے کیا گیا کہ بس واپسی کے لیے نکلتے ہیں۔ 3 بج رہے تھے۔ اب ہم لوگ سامان سمیٹ کر گاڑی کی طرف چل پڑے۔ گاڑی تو تھی لیکن ڈرائیور غائب تھا۔ گاڑی ہمارے ہٹ کے حدود میں تھی تو دروازے تو کھلے تھے۔ یہ ایک نئی مصیبت تھی۔ کچھ لوگ اس کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ کریم کو ایک دوست پکڑ کر گاڑی تک لے آیا تھا۔ وہ بھی گاڑی میں جا کر لیٹ گیا۔ گھنٹہ بھر ہو گیا تھا۔ ٹھیک 4 بجے ڈرائیور دور سے آتا دکھائی دیا، لیکن حلیہ بدلا ہوا تھا۔ سر پر ٹوپی، اونچے پانچے۔ ہم سب اس کا حلیہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ پوچھنے پر پتہ چلا وہ وہاں کی ایک مسجد میں چلا گیا تھا۔ مزید تفصیل پوچھنے کا وقت نہیں تھا۔ ہم سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی لیکن گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ 2-3 بار کوشش کی۔ وہ خود بھی پریشان ہو گیا۔ میں اور بدر جائزہ لینے کے لیے نیچے اتر گئے۔ اچانک کریم کھڑکی سے سر نکال کر پھر چیخا، وہ دیکھو، وہی بابا جی وہاں کھڑے ہیں۔ ہم سب نے مڑ کر دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے گاڑی اچانک خود بخود سٹارٹ ہو گئی، جیسے کسی نے اسے دھکا دیا ہو۔ لیکن کریم نے شور ڈال دیا، اسے واش روم جانا ہے۔ اور پھر 1 نہیں 2-4 لڑکے اور اتر گئے۔ 15 منٹ میں سب واپس آ گئے، لیکن کریم نہیں تھا۔ ایک لڑکے نے بتایا وہ تو سب سے پہلے واش روم سے نکل کر گاڑی کی طرف چلا گیا تھا۔ تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اب پھر سب گاڑی سے اترے اور ادھر بھاگے۔ کریم وہیں ملا جہاں وہ کسی غائبانہ چیز سے جھگڑ رہا تھا۔ ہم تو اس کو اس جگہ دیکھ کر سن ہو گئے، کیونکہ وہ اب جھگڑ نہیں رہا تھا، بلکہ وہ 2 زانو ہو کر زمین پر بیٹھا ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ اطراف کے لوگ بھی اس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ہم نے جا کر اس کو اٹھایا۔ وہ تو رو رو کر بے حال تھا۔ بے مشکل اس کو گاڑی میں ڈالا۔ واپسی کا سفر شروع ہوا۔ اب خاموشی تھی، نہ کوئی بات، نہ ہنسی، نہ موسیقی۔ اب تو بس کریم کے زار و قطار رونے کی آواز تھی۔ ہم بھی پوچھ کر تھک گئے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ پتہ تو جب چلے، جب وہ کچھ بولے۔ پھر وہ خود بھی رو رو کر تھک گیا۔ کراچی پہنچنے کے بعد کئی دن تک سب دوست مل نہ پائے۔ میں نے تو کریم کی خبر گیری کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن رابطہ ہی ہو نہ پایا، بلکہ اس نے جیسے سب سے رابطہ توڑ لیا۔ اس کے گھر بھی گئے، جواب ملتا وہ گھر پر نہیں ہے، فون کرتے تو بند ملتا، اور پھر تقریباً 8 ماہ بعد وہ مجھے ایک دن سر راہ مل ہی گیا۔ ایک پل کو تو میں اس کو پہچان ہی نہ پایا۔ وہ کسی تبلیغی جماعت کا رکن لگ رہا تھا، اونچے پانچے، سر پر ٹوپی۔ وہ مسجد سے نکل رہا تھا۔ میں اس وقت اس علاقے میں ایک کام کے سلسلے میں گیا تھا۔ میرے سلام کے جواب میں وہ خوش دلی سے ملا، بلکہ ہم نزدیکی ہوٹل پر جا کر بیٹھ گئے۔ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے اس تبدیلی کی وجہ پوچھی۔ اس نے مجھے جو تفصیل بتائی وہ حیران کن تھی۔ اس پیکنک نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ جب وہ بزرگ اس کو یہ جملہ بول رہے تھے کہ یہی غصہ ایک دن اس کو لے ڈوبے گا، اس پل کریم کہتا ہے اس کا دل جیسے ڈوب گیا۔ وہ اپنے دل کی اس کیفیت کو سمجھ نہ پایا۔ اور پھر ساحل پر جب ہم سب بیٹھے تھے تو ایک آدمی کریم کے پاس سے گزرا۔ اس نے جان بوجھ کر کریم کو دھکا دیا۔ جب ہی کریم غصے میں اس کے پیچھے بھاگا، وہ آدمی جا کر اسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں پر کریم جا کر جھگڑ رہا تھا۔ کریم نے بتایا، تم لوگ اس کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، وہ اس سے باقاعدہ جھگڑ رہا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر پھینکتا تو اس کے جسم میں درد کی لہریں اٹھتی۔ غصہ اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ پھر اس سے بھر جاتا۔ ہم لوگ پھر گھسیٹ کر اس کو گاڑی تک لے گئے۔ جب گاڑی میں بیٹھ گئے تب تک کریم بھی تھک کر نڈھال ہو گیا تھا۔ تب اس نے اس بابا جی کو وہاں فاصلے پر کھڑا دیکھا، لیکن تب بھی کسی کو وہ وہاں نہیں دکھے۔ گاڑی چلنے کے وقت اس کو واش روم جانے کی حاجت ہوئی۔ جب وہ واش روم گیا تو وہاں سے باہر نکل کر وہ گاڑی میں جانے کے بجائے سیدھا اس طرف چلا گیا جہاں اس کا جھگڑا ہوا تھا۔ وہاں کریم نے عجیب منظر دیکھا۔ وہاں اس آدمی کے ساتھ کریم کھڑا ہے۔ اس آدمی نے کریم پر گن تان کر فائر کھول دیا اور کریم گر گیا۔ وہیں اس کی موت ہو گئی، اور پھر جیسے سارا منظر غائب ہو گیا۔ وہ منظر تو اتنا حقیقی تھا، کریم کو کوئی شک نہیں تھا کہ اس نے اپنی موت دیکھی تھی۔ اس منظر نے اس کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ رونا اور بے بسی اسی لیے تھی۔ اس کو پتہ چل چکا تھا اس کی موت اسی طرح ہوگی۔ وہ سفر واپسی کا سفر نہیں تھا۔
کریم کو لگ رہا تھا وہ اپنی موت کے پاس جا رہا ہے۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد وہ غصہ، وہ چڑچڑاپن اس کے اندر سے ختم ہو گیا۔ پہلے اس نے گھر میں نماز پڑھنا شروع کی، پھر وہ مسجد جانے لگا۔ وہ ہر دن انتظار کرتا کب اس کی موت آئے گی۔ وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ اس ڈرائیور کے پاس بھی گیا۔ وہ اس جگہ پر جانا چاہتا تھا جہاں سے ان بزرگ کو لیا اور چھوڑا تھا۔ ڈرائیور نے بتایا ان بزرگ کو بٹھانے کے بعد وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ بابا جی کوئی اور مخلوق ہے، اسی لیے وہ میوزک سسٹم آن نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس جگہ پر گیا بھی لیکن وہاں کچھ نہ ملا۔ اس کی شدتیں بڑھتی گئیں۔ جن بزرگ پر وہ تبلیغ کرنے کا طنز کر رہا تھا، آج وہ خود اسی راستے پر تھا۔ زندگی بدل گئی تھی، ترجیحات بھی بدل گئیں اور دوستیاں بھی چھوٹ گئیں، اور پھر ایک انہونی ہو گئی۔ اس واقعے کے 4 ماہ بعد وہ عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے گھر جا رہا تھا۔ وہ تو نماز کے بعد بھی مسجد میں سے تب نکلتا جب وہاں تالا ڈلتا، بس بیٹھا قرآن پڑھتا رہتا۔ اس دن بھی یہی ہوا۔ راستے میں 2 ڈکیتوں نے اس کو سنسان گلی میں گھیر لیا۔ کریم تو ان کو دیکھ کر سن ہو گیا تھا۔ وہ اس سے موبائل اور پیسے مانگ رہے تھے۔ اس میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ وہ گن دکھا رہا تھا۔ وہ وہی آدمی تھا جو جھیل پر مالا تھا۔ کریم اس کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ اس کی موت تھی۔ وہ پہلے والا کریم ہوتا تو اس تھپڑ پر بھڑ جاتا۔ ابھی وہ بس خاموش تھا۔ اس نے موبائل اور پیسے ان کو دے دیے اور دل ہی دل میں کلمہ پڑھنے لگا۔ اس کو پتا تھا وہ اس کو مار دے گا، لیکن وہ اس سے سامان لے کر فرار ہو گئے۔ اور اس دن کریم گھر جا کر بہت رویا۔ یہ اس کی موت تھی، لیکن اس کو مہلت مل گئی ہے۔ اس احساس نے اس کو اس دن پھر بہت رلایا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن اگر اس کی موت تھی اور وہ ٹل گئی تو ضرور اللہ نے اس سے کوئی کام لینا ہے۔ آج میرے سامنے بیٹھا کریم واقعی بدل چکا تھا۔ مجھے اس کی اس تبدیلی پر خوشی بھی تھی۔ اس دن میں نے بھی عہد کیا، میں بھی اپنے آپ کو بدلوں گا۔ جو زندگی اور مہلت ملی ہوئی ہے وہ غنیمت ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید ہے آج کی اس کہانی نے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہوں گے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایسی ہی مزید سچی اور لرزہ خیز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل سٹوری ٹیلرز کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔